अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो इस एतबार से बहुत अहम है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जादूगर जिन्नात को कैसे हाज़िर करता है और कैसे उनको अहकामात जारी करता है, उनके साथ कैसे बातें करता है कि जिससे वो फिर उसके अहकामात पर अमल करते हुए आगे किसी को जो नुकसान पहुंचाना होता है वो पहुंचाते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि जादूगर बनने के लिए किसी शैतान और जिन कबीले के बड़े सरदार के साथ दोस्ती लगानी पड़ती है और ये दोस्ती लगाने के लिए अलल ऐलान या खुफिया तौर पर कुछ शिरकिया और कुफरिया काम करने पड़ते हैं। बहरहाल इनकी तफसीलात तो मैं जाना भी फजूल है कि कैसे वो करते हैं और उसके तरीक़ाकार बताने की ज़रूरत नहीं है ताकि कोई इस किस्म का काम करे ना। बहरहाल ख़ुलासा ये कि उनको कुफरिया काम करने पड़ते हैं, शिरकिया काम करने पड़ते हैं, तब जाकर वो जिनों का कोई एक कबीला होता है, उस कबीले का जो सरदार होता है, यानी जिनों के लाखों कबीले हैं, उनमें से किसी कबीले के सरदार के साथ जो शैतान होता है दरअसल उसके साथ दोस्ती लगानी पड़ती है। तो जब सरदार के साथ दोस्ती लग जाती है जादूगर की कुछ कुफरिया और शिरकिया काम करने के बाद, तो ये दोस्ती कैसे लगती है ये भी जिन्न ही बताते हैं, शयातीन ही बताते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास सिहर। शयातीन ने ये सिहर इंसानों को सिखाया है, तो शयातीन ही ये बताते हैं कि कैसे दोस्ती लगाई जाती है। बहरहाल उस किस्म के काम करके जब वो कबीले के सरदार के साथ दोस्ती लगा ली जाती है तो फिर उसके साथ जब दोस्ती हो जाती है तो ये एक किस्म की उस कबीले के सरदार के साथ जादूगर का एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ये होता है कि मैं तुम्हारे मुतालबात पूरे करूँगा। ये जादूगर कहता है तुम मुझसे जो कहोगे मैं उस तरह करूँगा और उसके जवाब में तुम मुझे कुछ खिदमतगार मुझे दे दो। चुनाचे वो जिनों के या शैतानों के कबीले का जो सरदार होता है वो कुछ जिन्नात बतौर खिदमत गुजारी के इस जादूगर के हवाले कर देता है, कह लें, या इसकी खिदमत में लगा देता है और उनको आर्डर करता है कि ये जादूगर तुम्हें जो हुक्म करे तुमने वो करना है, पूरा करना है। चूँकि वो सरदार होता है, जिस तरह कोई भी होता है, हमारी फ़ौज है, पुलिस है, या कोई भी बड़ा जो होता है लीडर होता है, ज़ाहिर है मातहत जो लोग होते हैं उसके ग़ुलाम या जो भी, तो उनको उसकी बात माननी पड़ती है, वरना मतलब उनके लिए ख़तरा होता है, उनकी जानों को ख़तरा होता है। चुनांचे इस तरह जादूगरों को 1, 2, 4 या ज़्यादा जिन्नात उनको उनकी खिदमत के लिए दे दिए जाते हैं। अब उसके बाद अगला जो काम है वो ये है कि जादूगर ने अब जादू करना होता है। अब जादू करने के लिए वो जिन्नात को कैसे हाज़िर करता है, 8 तरीके इसके लिखे हैं, ठीक है। उन 8 तरीक़ों में से पहला जो तरीका है वो ये है कि जादू को जिन को हाज़िर करने का, यानी उसको हाज़िर करके उसको अहकामात जारी करने। पहला तरीका उसमें यह है कि जादूगर नापाकी की हालत में, यानी अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ करके नापाकी की हालत में एक तारीक अंधेरे कमरे में बैठ जाता है, फिर उसमें आग जलाता है और उस पर एक धोनी को रख देता है, ठीक है। ये धोनियाँ आपने देखा होगा, ये सारे ये आमिल भी देते रहते हैं कि ये धोनियाँ ले जाएँ, इनको आग लगा कर घर में जलाएँ, ये सारे जादू के अमलियात होते हैं। तो वो एक धोनी को रख देता है और अगर उसका मकसद नफ़रत पैदा करना हो, यानी मियाँ बीवी में जुदाई डालना हो, तो बदबूदार धोनी आग पर रख देता है। और अगर मियाँ बीवी में या 2 अफराद में मोहब्बत पैदा करना हो तो फिर खुशबू वाली धोनी जो है वहाँ पर रख देता है। उसके बाद शिरकिया तावीज़ात जो जादूगर के ख़ास तलसम होते हैं उनको पढ़ना शुरू करता है और जिनों को उसकी सरदार की कसम देता है और उसका वास्ता देकर उनसे मुख्तलिफ़ मुतालबात करता है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। इस दौरान क्या होता है कि उसे कुत्ते की शक्ल नज़र आती है उस अंधेरे कमरे में, या अजदहा या किसी और किस्म की शक्ल की एक ख्याली तस्वीर सी उसको नज़र आती है। यानी हकीकत में ये चीज़ नहीं होती है, ख्याली सी एक जिस तरह समझ लें धुआं सा या इस किस्म की चीज़, उसको एक ख्याली सी तस्वीर नज़र आती है और फिर वो उससे मुखातब होकर जो है वो अपने अहकामात जारी करता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, ठीक है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि ख्याली तस्वीर नहीं नज़र आती, बस जादूगर के कानों में हल्की हल्की सी आवाज़ आती है जिससे उसको पता चलता है कि अब जिन्नात यहाँ पर आ गए हैं, वो हाज़िर हो गए जो मेरे खुद खिदमत गुजार हैं, और फिर वो उनको अहकामात जारी करता है कि अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। ये तो हो गया एक तरीका इनका। दूसरा तरीका इनका ये है कि जादूगर कोई परिंदा, कोई फाख्ता, कोई जानवर, मुर्गी, बकरा, आम तौर पर ऐसी चीज़ें मंगवाता है और चीज़ें भी ऐसी कि जिनका स्याह रंग हो, काला रंग हो, काला मुर्गा, काला बकरा, इस किस्म की चीज़ें मंगाता है और फिर उसको बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए ज़िबा करता है। और बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए ज़िबा करने के बाद फिर जो है वो उसको किसी खंडरात में, कब्रिस्तान में, किसी वीराने में, ऐसी जगहों पर
جہاں پر شیاطین جنات رہتے ہیں وہاں پر پھینک دیتا ہے، گویا کہ ان کے آگے خوراک ڈالتا ہے، ان کو رشوت دیتا ہے، جس طرح ہوتا ہے نا کوئی کام کسی سے نکلوانے کے لیے پولیس کی جیب میں کچھ ڈال دیے جاتے ہیں، تو یہ بالکل اس قسم کی صورتحال ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے ذبح کر کے وہاں پر پھینک دیتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس جو طلسم ہوتے ہیں، جو تعویذات ہوتے ہیں، جو جنتر منتر ہوتا ہے، ان کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد پھر وہ گویا کہ وہ حاضر ہو جاتے ہیں اس کے پاس وہ جنات جو خدمت گزار ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کے ذریعے احکامات جاری کرتے ہیں۔ یہاں پر درمیان میں آپ کو ایک بڑی اہم بات یہ بھی بتا دوں کہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں جو جن ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی مجھے کالیں آتی ہیں، جی ہم جن قابو کرنا چاہتے ہیں، جو ہم ان سے اچھا کام لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ دیکھیں یہ جو جادوگر نے جنات کو جو قابو کیا ہوا ہے، یا جو جنات اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ خوشی سے نہیں لگے ہوتے، بلکہ یہ اپنے سردار کے حکم پر وہاں پر مجبوراً کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان جنات کا جادو کے گھر کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے نہیں ہوتے، مجبوراً اس کی خدمت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگروں کی عام طور پر اپنی اولادیں خراب ہوتی ہیں، ان کے اپنے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ٹی وی چینل نے ملتان کے ایک جادوگر کا انٹرویو کیا تھا، اور کافی بڑا جادوگر ہے، تو اس جادوگر نے یہ اچھا ہوا کہ اس نے یعنی کیمرے کے سامنے اور ٹی وی پر مطلب ساری کھل کر باتیں بتائی۔ اس نے کوئی بات مطلب سمجھنے کے کوئی پوشیدہ نہیں رکھی، اس نے صاف صاف بتایا ہمیں بڑے گندے کام کرنے پڑتے ہیں، ہمیں ناپاک رہنا پڑتا ہے، ہمیں جو ہے وہ یعنی اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہمیں کفریہ کام کرنے پڑتے ہیں، تو بس پیسے کی لالچ ہے تو ہمیں یہ کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی صاف الفاظ میں اس بات کی اقرار کیا کہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میرے بھی اولاد ہو، میرے بچے ہوں، لیکن چونکہ میں جو کام کر رہا ہوں تو میری اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو اصل میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جنات جو اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سردار کے خوف کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس جادوگر کا سردار کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے اولاد نہیں ہونے دیتے، ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو مار دیتے ہیں، بچہ ہو جائے تو اس کو کوئی اور نقصان پہنچا دیتے ہیں، معذور کر دیتے ہیں۔ تو ان کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، لوگوں کے لیے تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو دو طریقے ہو گئے۔ اب آتے ہیں جی تیسرے طریقے کی طرف۔ تیسرا طریقہ جادوگر کا جو جنات کو حاضر کرنے کا ہے وہ بڑا گھٹیا اور بڑا غلط قسم کا اور کفریہ طریقہ ہے۔ بعض جادوگر ایسا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو جوتا بنا کر اپنے پاؤں پہ پہنتے ہیں، اور پھر وہ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر جا کر ان کے ہاتھ میں جو طلسم ہوتا ہے، جو شرکیہ یا اس قسم کے جو منتر شنتر ہوتے ہیں جو جنات نے ہی سکھائے ہوتے ہیں اپنی حاضری کے لیے کچھ کلمات، وہ ان کو پھر وہاں پر پڑھتا ہے، اور اس طرح پھر وہاں پر جنات کی حاضری ہوتی ہے جو اس کے خدمت گزار ہوتے ہیں، وہ سردار بھیجتا ہے، اور پھر وہ ان کو آرڈر جاری کرتا ہے کہ تم یہ کرو تم وہ کرو۔ اسی طرح بعض جادوگر جو ہیں اپنے کسی خاص یعنی عمل کے لیے، مثال کے طور پر کوئی ان کے پاس بندہ آیا کہ مجھے فلاں کام کر کے دو، تو اس نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے میں لوں گا، تو جادوگر پھر اس کے لیے پھر وہ خاص جو بڑا کوئی کام جنات سے لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑا کفریہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات اپنی کسی محرم عورت کے ساتھ، محرم عورت مثلاً بیٹی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، تو اس قسم کی جو محرم عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بعض اوقات پھر اس کو زنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور زنا کرتا بھی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں پھر وہ جنات شیطان جو ہوتے ہیں وہ بڑا کام اس کو کر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بڑے کام کو کرنے کے لیے شیطان کے اور ان قبیلے کے سردار جو ہوتا ہے شیطان، اس کے سامنے کسی انسان کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور عام طور پر یہ قربانی وہ مانگتے ہیں کسی نابالغ بچے کی۔ چنانچہ وہ کسی جادوگر پھر کیا کرتا ہے، کسی نابالغ بچے کو یا بچی کو اغوا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ پہلے زیادتی کرتا ہے جنسی، اور اس کے بعد پھر اس کو اس شیطان کے نام پر اس کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، گویا کہ اس کے نام پر قربانی کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ شیاطین پھر بہت بڑا جو اس نے مطالبہ ان کے سامنے رکھا ہوتا ہے کہ یہ کام کر کے دو، اور پھر وہ شیاطین اور جنات وہ بڑا کام کر کے اس کو دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں روزانہ جو اوسطاً 5 سے 6 بچے اغوا ہونے کے بعد قتل ہوتے ہیں۔ 2019 کی جو سالانہ رپورٹ آئی تھی پورے پاکستان میں جتنے بچے اغوا کے بعد زیادتی کے بعد قتل ہوئے تھے ان کو ایک دن پہ تقسیم کیا گیا تو روزانہ کے 5 سے 6 بچے بنتے ہیں، لیکن ہماری میڈیا پر کبھی کبھی کوئی ایک خبر آ جاتی ہے، ورنہ ڈیلی کے 5-6 بچے اغوا ہوتے ہیں، زیادتی ہوتی ہے اور قتل ہوتے ہیں، اور یہ سارا جو ہے جادوگر کرتے ہیں، شیطان کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ 3 طریقے ہو گئے جی۔ چوتھا طریقہ جو شیاطین کا ہے یا جادوگروں کا ہے وہ یہ ہے
کہ جادوگر اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں، لعنت اللہ علیہم، ان پر اللہ کی لعنتیں برسیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے. یہ یوں کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو عورتوں کے حیض کے خون کے ساتھ لکھتے ہیں. عورتیں آتی ہیں ان کے پاس، ہمارا یہ کام کر دو، ہمارا وہ کام کر دو، ہماری ساس نہیں مان رہی، ہمارا خاوند جو ہے اس کو تابع کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. پھر وہ ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا جو حیض کا خون ہے وہ لے کر آؤ. تو وہ عورتیں پھر اس کو کسی شیشی وغیرہ میں یا کسی چیز میں بند کر کے لاتی ہیں، اور یہ بدبخت انسان جو ہے وہ اس خون کے ساتھ قرآن کی آیات کو لکھتا ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے قرآن مجید کی توہین ہو اور یہ شیطان ہماری زیادہ سے زیادہ بات مانے. چنانچہ اس طرح وہ کرتا ہے. پھر وہ جنات حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو سامنے مطالبہ رکھتا ہے کہ یہ عورت ہے، اس کے خاوند کے ساتھ یہ کر دو، اس کی ساس کے ساتھ یہ کر دو، فلاں کے ساتھ یہ کر دو، اور پھر جنات جا کر وہ کام کرتے ہیں. پانچواں طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی صورتوں کو الٹے حروف سے لکھتے ہیں. اس میں بھی قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض نقش ایسے دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کسی نے کوئی تعویذ دیا، اس کو آپ نے کھول کے دیکھا ہوگا کہ اس میں صورتیں بڑے عجیب و غریب انداز سے لکھی ہوتی ہیں. مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، بس پھر نیچے لکھا ہوتا ہے تھوڑا سا آگے شروع کر کے اللہ الصمد لم یلد، پھر اس سے آگے لم یلد ولم یولد. اس طرح عجیب و غریب قسم کے نقشوں کے اندر، ڈبوں کے اندر لکھا ہوتا ہے قرآن مجید کو. اور طرح طرح کے کبھی مطالبہ، کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ننگے ہو کر سورہ یاسین پڑھیں، یہ کریں وہ کریں. تو یہ ان کا پانچواں طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے سے کرنے سے بھی پھر وہ جنات حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے سامنے مطالبہ رکھتا ہے کہ تم یہ کرو. چھٹا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بعض جادوگر جو ہے کسی خاص ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں. بعض ستارے ہیں، ظاہر بات ہے، جس طرح سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور چاند روزانہ طلوع ہوتا ہے، اس کے اپنے اوقات ہیں، سورج کے اپنے ٹائم ہے. اسی طرح جو ستارے ہیں ان کی بھی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے طلوع ہونے کی، غروب ہونے کی. بعض ایسے ہوتے ہیں جو 6 مہینے بعد طلوع ہوتے ہیں، 6 مہینے غائب رہتے ہیں. بعض ایسے ستارے ہیں جو سال بعد طلوع ہوتے ہیں. تو چند ایک خاص ستارے ہیں، وہ انہی کے من گھڑت نظریات ہیں، اس کے مطابق وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ستارہ طلوع ہو، اور پھر اس خاص وقت میں وہ خاص طلسم اور تعویذات کو پڑھتے ہیں اور جنات حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس کو آرڈر جاری کرتے ہیں کہ تم یہ کرو وہ کرو فلاں بندے کے ساتھ. اور اس طریقے سے پھر ان کا دعویٰ یہ ہے جادوگروں کا کہ یہ تعویذ اور یہ جادو اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ستارہ دوبارہ طلوع نہ ہو جائے. حالانکہ یہ من گھڑت بات ہے، اللہ کے کلام کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اس قسم کی کوئی بات حقیقت اس کی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر یہ جادوگر بہت متحرک تھے، اور ان کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں ان کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا کہ اب سورج گرہن کے وقت ہم نے یہ کرنا ہے، فلاں عمل اس وقت ہوگا، فلاں عمل جو ہے چاند گرہن کے وقت ہوگا. ٹھیک ہے، 6 طریقے. 7واں طریقہ ان کا یہ ہے کہ جادوگر کسی نابالغ بچے کو جو بے وضو ہوتا ہے اپنے سامنے بٹھاتا ہے، پھر اس کی بائیں ہتھیلی پر ایک مربع بناتا ہے، اس کے ارد گرد چاروں طرف جادو والے طلسم لکھتا ہے، اور پھر اس کے بالکل درمیان میں تیل اور نیلگوں پتے یا تیل اور روشنائی رکھ دیتا ہے. پھر ایک لمبے کاغذ پر مفرد حروف کے ساتھ جادو والے طلسم لکھتا ہے اور اسے بچے کے چہرے پر رکھ کر اس کے سر پر ٹوپی پہنا دیتا ہے تاکہ وہ ورقہ گرنے نہ پائے، اور پھر بچے کو ایک بھاری چادر کے ساتھ ڈھانپ دیتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے کفریہ ورد پڑھنا شروع کرتا ہے، جبکہ بچے کو اپنی ہتھیلی پر دیکھنا ہوتا ہے، اور چونکہ اوپر چادر ڈالی ہوتا ہے اندر اندھیرا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ہتھیلی پر جو یہ اصل میں ایک شعبدہ ہوتا ہے، اس کی ہتھیلی میں جو ایک روشنائی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو کچھ چیزیں کیمیکل اس قسم کی ڈالتا ہے، تو اس سے وہ ایک روشنی سی بچے کو مسلسل جب اندھیرے میں بچہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو ایک روشنی سی نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ جادوگر اس سے پوچھتے ہیں، ہاں جی بابا جی نظر آئے تمہیں، فلاں نظر آیا؟ وہ بچہ کہتا ہے ہاں نظر آیا. پھر یہ کہتا ہے کہ اس کو حکم جاری کرو کہ یہ کام کرے وہ کام کرے. اس قسم کی چیزیں حرکتیں عام طور پر کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ بھی ویسے ہی سارا فراڈ ہوتا ہے. 8واں طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جادوگر کسی مریض کے کپڑے کو منگاتا ہے، دوپٹے کو منگاتا ہے، بنین، قمیص، اس قسم کی، یعنی کوئی بھی جسم کے ساتھ ٹچ جو چیز ہوتی ہے، کپڑا ایسا منگاتا ہے. منگوانے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کی گرہ لگاتا ہے. مختلف طریقے ہیں، کوئی اپنی بالش کے ساتھ اس کو ناپتا ہے، کوئی پھٹے کے ساتھ کرتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے. بہرحال وہ پھر اونچی آواز سے وہ سورہ کوثر پڑھتا ہے. بعض جو ہے قنوت پڑھتے ہیں اونچی آواز سے، بعض کیا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آواز سے کچھ طلسم پڑھتے ہیں. اب اس میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اونچی آواز سے سورہ کوثر پڑھتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے یار سورہ کوثر پڑھی ہے اس نے، دعائے خلود پڑھی ہے اس نے، فلاں کلمہ پڑھا ہے اس نے. لیکن اس کے بعد کچھ آہستہ آواز سے بھی کچھ چیزیں پڑھتا ہے جو اصل میں طلسم ہوتے ہیں، اصل میں وہ غلط کلمات ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کو ناپتا ہے، اور اگر جو ہے مریض کے مرض کا سبب جنات ہیں تو کپڑے کو
پھر یہ چیزیں پڑھنے کے بعد وہ پھر کہتا ہے، یعنی جنات کو کہتا ہے کہ جنات جو اس کی خدمت والے ہوتے ہیں اس کو کہتا ہے کہ اگر یہ جو مریض ہے اس کے مرض کا سبب جن ہے تو کپڑے کو چھوٹا کر دو، اور اگر اسے نظر لگی ہوئی ہے تو کپڑے کو لمبا کر دو، اور اگر کوئی دوسری بیماری ہے تو اس کپڑے کو اتنے ہی رہنے دو۔ چنانچہ وہ جنات حاضر ہو کے پھر اس طرح کر دیتے ہیں۔ اگر اس کا جناتی مسئلہ ہو تو کپڑے کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اگر نظر ہو تو کپڑے کو لمبا کر دیتے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کو اس نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال اس میں بھی بہت سارے طریقے ہیں مختلف، یہ تو ایک لکھا ہوا ہے نا، اس میں الگ الگ مطلب مختلف طریقے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جنات جو ہے وہ یہ حربے کرتے ہیں، یہ بھی شعبدے بازیاں ہوتی ہیں ساری۔ تو یہ چند ایک طریقے میں نے آپ کو بتایا کہ جادوگر جنات کو حاضر کر کے کس طرح ان سے کام لیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ جادوگروں کی علامات اور نشانیوں پہ بات کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔